बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, हमारे मदारिस का एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारी सादत है कि इस वक्त हम जिस इदारे में मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर मैं ये कहूँ कि जिस तरह दारुल उलूम देवबंद उसको हम उम्मुल मदारिस कहते हैं, तो कम अज़ कम अगर मैं ज़्यादा मुबालगा ना करूँ तो पाकिस्तान की हद तक वो उम्मुल मदारिस ही है। मेरी मुराद जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक, वहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त। और ये इदारा तकरीबन पाकिस्तान जितनी ही उम्र रखता है। पाकिस्तान के क़याम के साथ ही ये इदारा इस्टेब्लिश होता है और अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि लाखों इसके फ़यूज़ याफ्ता दुनिया भर में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इस इदारे की ख़ासियत ये है, इस इदारे की रूहानियत का इतना बोलबाला है और वो इतनी ऑथेंटिक है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो भी इस इदारे से फैज़ हासिल कर लेता है तो दुनिया में कहीं भी वो चला जाए, अल्लाह ताला उससे दीन का काम किसी न किसी शक्ल में ज़रूर लेते हैं। ये हमारे बुज़ुर्गों का मानना है, ये हम सब देखते हैं अपनी आँखों से। तो आज इस इदारे में हम मौजूद हैं और आज की ये जो मुलाकात है, आज के ये जो विज़िट है, इसका आगाज़ कोई रस्मन नहीं है, बड़ा गैर रस्मी सा हम करेंगे इंशाअल्लाह। और वो आगाज़ कहाँ से होगा मैं बताता हूँ आपको। आज हमारा आगाज़ उन हस्तियों से मुलाकात के साथ होगा जो जिस्मन तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन अपनी बरकतों से, अपनी रूहानियतों के साथ वो आज भी इस इदारे में मौजूद हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो सबसे पहली मुलाकात हम उनसे करेंगे जो इस इदारे की बुनियादों में शामिल थे, जिनकी कोशिशें, जिनकी मेहनतें इस इदारे की बुनियादों में शामिल थीं। मेरी मुराद वो जगह है जहाँ पे वो हस्तियाँ मदफून हैं जो इस इदारे की बुनियादों में शामिल हस्तियाँ थीं, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियादों के साथ साथ इस इदारे की बुनियादों में भी अहम किरदार अदा किया। तो सबसे पहले हम लेकर चलेंगे आपको दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के मकबरा में और उन शख्सियात और उन हस्तियों से मुलाकात करते हैं, उनकी बरकतों से मुलाकात करते हैं। तो आइए हमारे साथ, और इस विज़िट में मुकम्मल आपने हमारे साथ रहना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन मुकर्रम, इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक के मकबरा में। और यहाँ जिन क़बूर के सामने हमने हाज़िरी दी है, वैसे तो ये सारे ही मुतल्लिका अफराद हैं यहाँ के, और ख़ास तौर पर हम जिस क़ब्र के सामने हैं मरक़द है शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल हक़ रहमहुल्लाह का, जो कि बानी थे इस इदारे के। और उनके साथ ही इमाम शुहदा शहीद नामोस रिसालत शेखुल हदीस मौलाना समीउल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका मकबरा है साथ में, जो कि भी 2-2.5 बरस क़बल जिनकी शहादत हुई। तो इस पूरे क़ब्रिस्तान का जो तारुफ़ है, जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये बुज़ुर्ग, ये हस्तियाँ आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिस्मन ना सही, अपनी रूहानियतों के एतबार से सही, और उन रूहानियतों से, उन बरकतों से ही जो मोटिवेशन मिल रही है, तो ये सिलसिले चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, इसी ख़ानदान का एक बहुत ही अहम हिस्सा चश्म शराग हैं इस ख़ानदान के, हज़रत मौलाना राशिदुल हक़ हक्कानी साहब दामत बरकातुहुम। और आप यहाँ इस जामिया दारुल उलूम हक्कानिया में एक माहनामा अल हक़ है, उसके मुदीर भी हैं, और साथ ही साथ यहाँ का जो तामीरात का पूरा सिस्टम हर शोबा है उसके आप मसूल और ज़िम्मेदार भी हैं, और तदरीस व तदरीस की खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, और यकीनन इस सारे का जो तारुफ़ है वो उनसे बेहतर शायद हमें कोई नहीं करवा सकता। तो हम उन्हीं से दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत आप हमें थोड़ा सा इन हस्तियों का तारुफ़ करवाइए।
سب سے پہلے تو میں آپ کی ٹیم کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ حضرات تشریف لائے اور مقبرہ حقانیہ جامعہ حقانیہ کا مقبرہ ہے، یہاں پہ بانی دارالعلوم حقانیہ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ اور حضرت والد صاحب شہید اسلام شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع حق صاحب اور دیگر مشائخ اور ناظمین جو ہے اور یا بانی ارکان ہیں وہ سارے یہاں پہ مدفون ہیں جی تو تقریباً 35 سال سے یہ مقبرہ ہے حقانیہ کا جی اور میں آپ کو کچھ اہم چیزیں دکھا دوں. جی یہ سلسلہ روحانی جو ہے حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ جی ان کے مشائخ کے سارے اسماء اس میں مکتوب ہیں. صحیح. اور یہ جو ہے مشائخ جو ہے مشائخ حدیث یہ ان کا سلسلہ ہے، سارے اساتذہ کرام کے اسماء یہاں پہ مکتوب ہیں. جی ماشاء اور یہ ہمارا جو خاندانی جو سلسلہ ہے اس کی ساری تاریخ ہے. بڑے بڑے اساتذہ ہیں، مشائخ ہیں، جی ان کے قبور ہیں. حضرت مولانا عبدالحنان صاحب فاضل دارالعلوم دیوبند ہیں جی. اور یہ حضرت مولانا نعیم اخندزادہ سے تحریک طالبان افغانستان کے بڑے محدث تھے، جتنی بھی قیادت ہے سارے ان کے شاگرد رہے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی جی یعنی یہاں پہ تقریباً کتنی قبور ہیں ٹوٹل؟ تقریباً ہوں گے 18-20 افراد صحیح. یہاں پہ مدفون ہیں. جی ماشاء اللہ. ویسے تو سب علماء کی اور جی، جتنے بے بھی ہیں شک. سب کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جی. جگہ کی کمی کی وجہ سے جی 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 بس جو بڑے اکابرین ہیں صحیح. اور بزرگ ہیں ان کی جی. قبور یہاں پہ ہے. جی ماشاء اللہ. ناظر مکرم، یہاں حاضری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم بھی آج جو دن کا آغاز ہے اس سے ہم تھوڑی موٹیویشن یہاں سے ہمیں ملے ان روحانیتوں سے، اور ہم اگلا سلسلہ اپنا وہ بہتر سے بہتر کر سکیں ان برکتوں کے طفیل، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے تئیں. تو اب ہم حضرت سے ہی درخواست کریں گے کہ ہمیں کچھ وزٹ کروائیں گے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا. تو حضرت ابھی ہم اس کے بعد کہاں جا رہے ہیں وزٹ کے لیے؟ دارالحدیث. جی جی اس کا ایک صحیح انشاءاللہ. دارالحدیث جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کو اتنی بتا دوں کہ میری معلومات کی حد تک یہ ہے کہ بعض مدارس میں جب ہم جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کتنی تعداد ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ 1500 سے 2000 کے درمیان طلبہ ہیں. یہاں صرف ایک دارالحدیث میں 2000 سے زیادہ طلبہ ہوتے ہیں ہر سال الحمدللہ. تو کیا مناظر ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو ساتھ رہیے. بتائیے کیا یہاں پہ بہت ساری فریم بنے ہوئے ہیں؟ دارالعلوم حقانیہ میں یہ ترتیب ہے کہ ہر سال جو فضلاء کرام ہوتے ہیں تو ان کے ایک پلیٹ بنتی ہے، صحیح، فریم بنتا ہے ان کا. ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلے 1947 میں اس وقت پہلا بیچ تھا. جی 8 افراد تھے، یہ بھی انڈیا میں پڑھ رہے تھے مختلف مدارس میں، دارالعلوم دیوبند میں، سہارنپور میں. پھر یہاں پہ پارٹیشن ہوئی اور انہوں نے یہاں پہ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ صاحب کے ساتھ شروع کیا. صحیح. تو یہ پہلے 8 افراد تھے، اب الحمدللہ 1600-1700 افراد ہیں ماشاءاللہ. زبردست. تو یہ یعنی ہر سال پہلے سے لے کر آخر تک ہر سال کی. جی ماشاءاللہ فضلاء کرام. جی ناظرین مکرم، یہ دارالحدیث ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا، اور جب اس میں آپ داخل ہوتے ہیں تو پہلا منظر یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ فریمز لگے ہوئے ہیں بہت سارے، اور ہر فریم کے اندر ہر سال کے فضلاء کرام کے نام ترتیب سے درج کیے گئے ہیں. اور پہلا فریم جو آپ نے دیکھا کہ پہلا گروپ جو 1947 میں جس سال پاکستان بنا ہے اسی سال کا گروپ جب پارٹیشن ہوئی، جس طرح بتایا کہ کچھ لوگ جو ادھر رہ گئے ادھر نہیں جا سکے تو انہوں نے پھر حضرت ہی سے سبق شروع کیا بخاری شریف کا. تو اس طرح تو مطلب اس ادارے کا آغاز پھر دورے سے ہوا، دور حدیث سے ہوا. جی اچھا، منفرد مدرسہ ہے جس کا آغاز دور حدیث سے ہو رہا ہے. جی ماشاءاللہ. تو عمومی طور پہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اولا سے آغاز ہوتا ہے، پھر لوگ آہستہ آہستہ دورے کی طرف آتے ہیں. یہاں دورے سے آغاز ہوا ہے اور پھر آگے گیا ادارہ ماشاءاللہ. تو اب ہم دارالحدیث کے کچھ مناظر، کچھ حسین مناظر، مبارک مناظر آپ سے شیئر کرتے ہیں.
یہ مدینہ ہاسٹل ہے جی دور حدیث کے جو مدرسہ طلباء ہیں ان کی رہائش گاہ یہاں پہ ہے. اچھا ماشاء اللہ. یہاں صرف دور حدیث کے طلبہ کے لیے دور حدیث کے طلباء ہیں. کیا اچھا اس کی نسبت کس نسبت سے یہ نام ہے؟ اسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی نسبت سے یہ ہاسٹل ہے. احاطہ مدنیہ. احاطہ مدنیہ. صحیح ماشاء اللہ. تو یہ دور حدیث کی درسگاہ کے بعد آپ کو رہائش گاہ بھی دکھا دی ہم نے, اور کیا چاہیے آپ کو. ابھی ہم چلتے ہیں باہر اور انشاءاللہ آپ کو جامع دارالمکانیہ کی جدید جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کے ایک تفصیلی وزٹ کروائیں گے. اور چونکہ تعمیرات کے شعبے کے ذمہ دار بھی حضرت مولانا راشد الحق حقانی صاحب خود ہیں, اپنی سرپرستی میں یہ سب کروا رہے ہیں, تو وہ ہمیں اس کی پوری ڈیٹیل دیں گے انشاءاللہ. اور بڑی ہی زبردست طرز تعمیر سے اس مسجد کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اور کچھ پرانی جو مسجد ہے, اور پرانا جو نقشہ ہے, پرانی جو یادگاریں ہیں وہ بھی ابھی باقی ہیں, ان کو کیسے محفوظ کیا گیا ہے اپنے اکابر کی یادوں کو, وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک وہ اس کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوگا, تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے جی. ناظرین محترم, یہ جامع مسجد ہے دارالحقانیہ کوڑا خٹک کی, اور اس کی کیا ہسٹری ہے, اس کی کیا تاریخ ہے. طرز تعمیر تو بہت ہی خوبصورت ہے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. جو ابھی نئی بلڈنگ بن رہی ہے, لیکن یہ ایک قدیم دروازہ ہے اس مسجد کا. تو حضرت ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہی اس کے متعلق ہمیں بتائیں گے. تو حضرت بتائیے تھوڑا سا اس کے متعلق. یہ جو دروازہ نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو, تو یہ حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے نام سے جو نئی مسجد بن رہی ہے اس کا مرکزی گیٹ ہے. اور حضرت والد صاحب شہید رحمہ اللہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ گیٹ اپنی جگہ پہ قائم رہے, کیونکہ بڑے بڑے اکابرین جتنے بھی آئے ہیں وہ یہاں سے گزرے ہیں اور انہوں نے سنگ بنیاد رکھا تھا اس جگہ سے. تو اس طرح مسجد کا جو محراب تھا وہ بھی فن تعمیر کا ایک شہکار تھا, اور جو صفیں تھی پرانی جس پہ 60-62 سال لوگوں نے سجدے کیے, عبادات ہوئی, تو ان صفوں کو بھی ہم نے محفوظ کیا ہے. مسجد کی بیسمنٹ پہ اس کی صفیں بھی ہیں, اور جو 40 ٹن وزنی محراب ہے وہ بھی محفوظ ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. تو وہ بھی ہم ناظرین دیکھیں گے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور یہ تختی کے متعلق کچھ بتائیے, بڑے بڑے اکابر نے ماشاءاللہ. جی ہاں, یہ جتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں, حضرت مولانا عبدالغفور عباسی صاحب, حضرت احمد علی لاہوری رحمہ اللہ, حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب, اور جتنے اکابرین امت ہیں, انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا. اچھا, یہ مینار بھی پرانا ہے؟ جی ہاں, مینار بھی ہے. یہ دونوں چیزیں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی خواہش تھی کہ اس کو محفوظ رکھا جائے. بیسمنٹ میں اگر ہم چلیں ابھی. جی ناظرین مکرم, یہ جامع مسجد حقانیہ دارالحقانیہ ہی نام ہے اس جامع مسجد کا. جامع مسجد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق. اچھا, جامع مسجد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نام سے موسوم یہ مسجد ہے. اور اس کا یہ اندرونی حصہ ہے جو بہت ہی اپنے آپ میں فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے. تو یہ کیسے یہ بنا ہے سارا سلسلہ, حضرت تھوڑا سا اس کا ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع مسجد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ, الحمدللہ اس کا اسٹرکچر تیار ہو گیا ہے. 1,03,000 اسکوائر فٹ ٹوٹل اس کا کورڈ ایریا بنتا ہے. ٹھیک, آئی. اور 3 منزلہ ہے. صحیح, اس طرح بس ٹھیک ہے. تقریباً اس میں 10-12 ہزار نمازیوں کی الحمدللہ گنجائش پائی جاتی ہے. اور اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا جو گنبد ہے جی, اس کی ہائٹ جو ہے وہ 65 فیٹ اس کی ہائٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے وہ 80 بائی 80 ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہمارے اسٹرکچر انجینئر ہیں ڈاکٹر کیسر صاحب جی, وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہے اسٹرکچر میں. صحیح. انہوں نے اس کو تعمیر کیا ہے. تو ان کی خواہش تھی کہ جیسے دارالحقانیہ کی ایک بڑی ممتاز حیثیت کا حامل ادارہ ہے, ہر چیز جو ہے وہ بہترین اور لاجواب ہے, تو اس طرح ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ مسجد کا اسٹرکچر جو ہے یہ بھی ایک شاہکار ہو. تو اس کا جو لمبائی اور چوڑائی ہے وہ 80 بائی 80 ہے. اور اس کا جو کنٹیلیور ہے جس کو ہم اردو زبان میں چھجا
बोलते हैं। तो इसके ऊपर ये 80 बाई 80 छत जो है वो डली हुई है। फिर ये सारी छत जो है वो 4 कॉलम्स पे है। माशाल्लाह। तो कई इंजीनियर्स ने कहा कि ये नामुमकिन है सही। कि 80 बाई 80 छत बनाना, और इसकी जो लंबाई है, बुलंदी है, वो भी 65 फुट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक नामुमकिन काम था, अल्लाह ताला की तौफीक से वो मुमकिन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो अब तक कितना खर्च आ चुका है? तकरीबन इस पे अब तक 24 करोड़ रुपए स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं, और मज़ीद जो है 8-10 करोड़ रुपए की तज़ीन और आराइश जो है वो बाकी है। सही माशाल्लाह। लेकिन जब ये अपनी फिनिशिंग के मराहल को मुकम्मल करेगी, उससे पहले ही इतनी खूबसूरत लग रही है, तो उसके बाद माशाल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जी। जी नाज़रीन मुकर्रम, जामे दारुल हक्कानिया का विज़िट यकीनन आप कर रहे हैं, और हमने पहले दारुल हदीस मकबरे पे हाज़िरी दी, फिर उसके बाद दारुल हदीस का विज़िट आपको करवाया, फिर उसके बाद जामे मस्जिद। बहुत ही शानदार तर्ज़ तामीर और उसकी जो पूरी तफसील है, और क्या उसका जो रूहानी पस मंज़र है, और वहाँ काबिर की जो यादें वहाँ उस मस्जिद के साथ ख़ास तौर पर वाबस्ता हैं, वो भी आपने समाअत की। अब इस इदारे के नायब मोहतमिम हम उनकी खिदमत में हाज़िर हैं, और मारूफ़ सियासी समाजी रहनुमा हैं, जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह भी हैं, और इस इदारे जामे दारुल हक्कानिया के नायब मोहतमिम हज़रत मौलाना हामिदुल हक हक्कानी साहब दामद बरकातुहू की खिदमत में हाज़िर हैं। उनका शुक्रगुज़ार हैं उनके कि वक्त दिया उन्होंने अपने बिज़ी शेड्यूल में। तो उनसे कुछ इस इदारे के मौजूदा जो नज़्म है इस इदारे का, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और जो ख़ास तौर पर बाहर प्रोपेगेंडा किया जाता है ख़ास तौर पर इस इदारे को लेकर, इस इदारे को एफिलिएट करने की कोशिश की जाती है जहाँ वो जी चाहता है उनका वहाँ पे, तो उस हवाले से कुछ सवालात इंशाल्लाह उनकी खिदमत पर रखेंगे, जवाब लेंगे। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगेन शुक्रिया जी आपके वक्त का, बड़ी मेहरबानी, आपसे ही मिलके बड़ी खुशी, तशरीफ़ लाए आप। जज़ाकुमुल्लाह। जामे दारुल हक्कानिया के मुतालिक अमूमन तासुर ये है कहीं ना कहीं बाहर के, बस वो एक सराय है, और मेहमान खाना हर एक को वेलकम करते हैं, और वहाँ कोई भी जाए किसी भी वक्त तो बैठ जाए, सनद लेके आ जाए। तासुर ठीक है ये, अगर मैं आपसे पूछूं बहैसियत नायब मोहतमिम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जामिअतुर रशीद की माशाल्लाह बड़ी खिदमत है दीनी मदारिस के हवाले से, और मुल्क के अंदर तालीम और ताल्लुम आम करने के हवाले से। शुक्रिया जी। आप तशरीफ़ लाए, और अच्छा है, आपका भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप अपनी आंखों से मुशाहिदा फरमाएंगे, और फरमा रहे हैं। तो जहाँ तक वेलकम कहने का ताल्लुक़ है, तो इसमें बिल्कुल हमारी अपनी एक रिवायात हैं जी। हमारे दादा शेख अजीज़ हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का एक ऐसा फ़कीराना अंदाज़ था कि वो अदना से अदना छोटे से छोटे तालिब इल्म को भी वेलकम कहते, और उनके लिए चश्म बरा रहते, कि क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है जी कि जब भी अहले इल्म मदीना मुनव्वरा की तरफ जाते तो वो उनका इस्तकबाल करते, सहाबा कराम इस्लाम में दाखिल होते तो वो चश्म बरा रहते। तो ये तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पठानों का भी एक रिवायती अंदाज़ है कि हम गर्मजोशी से वेलकम कहते हैं मेहमानों का। लेकिन ये तासुर गलत है कि ये सराय है, और हम मेहमानदारी भी करते हैं लोगों की, उनको इज़्ज़त भी करते हैं, उनकी शान हैसियत से बढ़ के, और जो हमारे महाजिर होता है वो सारा कुछ खुला होता है। लेकिन जो तालीमी और दरस व तदरीस और तदरीसी निज़ाम है, तो उसके लिए बाकायदे एक सिस्टम है। ठीक है। उसके लिए आपने पूरे उस
ٹریک پہ چڑھ کے آپ نے پورے چینل سے گزر کے آپ نے داخلہ لینا ہوتا ہے جی. اور وہ ایگزامس اور سارے ٹیسٹ آپ نے پاس کرنے ہوتے ہیں. اور کئی برسوں سے یہاں پہ ہمارے والد صاحب قائد جمعیت، شہید اسلام، شہید ناموس رسالت، شہید پاکستان حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید کا بھی یہی وتیرہ رہا کہ انہوں نے یہاں پہ کافی قواعد ضوابط اس زمانے میں سخت کیے اور طلباء سے شفقت بھی بہت فرماتے تھے داخلے میں اور سارا کچھ. لیکن بہرحال داخلے کا ہمارا اپنا ایک شیڈول ہے، ایک آپ نے دیکھا ہوگا جی. دفتر تعلیمات میں وہاں کے ناظمین سے آپ نے ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہم وہ داخلہ دیتے ہیں. جو کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے، اور جو ناکام ہوتے ہیں ان بیچاروں کو افسوس تو بہت ہوتا ہے. جہاں ملک بھر سے بھی جامعہ حقانی میں جو آتے ہیں تو ایک امید لے کے آتے ہیں اور ان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں کے فارغ التحصیل ہوں. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی کو ویسے ہی سند جاری کی ہو. جب وہ بیچارے 8-10 برس یہاں محنت کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو وفاق المدارس کے امتحان پاس کرنے پڑتے ہیں، ہمارے حقانیہ کے کئی مراحل سے گزرنا، اس کے بعد ان کو سند دی جاتی ہے. جی ماشاءاللہ. اچھا، میں اس ادارے کا جو تاریخی پس منظر ہے وہ تو میں حضرت محتم صاحب سے وہ سوال کر لوں گا. آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم ابھی دورہ حدیث شریف کی درسگاہ میں جب ہم گئے تو ایک ایسا منظر تھا کہ جس کو شاید ہم نے پہلی بار، بلکہ یقیناً پہلی بار ہی دیکھا ہے. اور میں وہاں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کسی مدرسے میں جاتے ہیں، ان سے تعداد پوچھتے ہیں تو وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ 1200 ہے الحمدللہ پورے مدرسے کی کل ملا کر. اور یہاں صرف دورہ حدیث میں 15 سے 2000 کے درمیان بچے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ اس نے پسماندہ ایریا بظاہر، یعنی کوئی بہت شہر بڑا نہیں ہے، کیسے مینج ہوتا ہے یہ نظام ماشاءاللہ اتنا بڑا؟ بس یہ سارا تو اللہ رب العزت کے توکل سے چل رہا ہے سلسلہ، جو ہمارے اسلاف کا، اکابرین دیوبند اور سب کا طریقہ رہا. جی. اللہ اور رسول کا جو ہمارا، اسی پہ ہمارا تکیہ ہے. لیکن بہرحال پھر بھی ایک نظام ہے، لوگ داخل ہوتے ہیں چاہے ہزاروں کے صورت میں بھی. لیکن یہ ہے کہ دارالعلوم حقانی ایک معروف ادارہ ہے، ہمیں گھر گھر گلی گلی بھی نہیں پھرنا پڑتا. لیکن پبلک جو ہے پاکستان کی عوام اور ہمارے قبائل کے KPK کے سارے پنجاب، بلوچستان، سندھ، ہر جگہ سے ایک چندے کا بھی سسٹم ہے. وہ لوگ اپنے خیرات، صدقات، زکوٰۃ اور یہ جو بھی وہ بیچتے رہتے ہیں اور اسی سے ہم ان کے سارے وہ اخراجات کا. لیکن یہ ہے کہ جب ہم سال شروع کرتے ہیں تو وہ اخراجات ہمارے پاس نہیں ہوتے، لیکن ہم ڈرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ 2000 کے قریب تو دورہ حدیث میں اسٹرینتھ ہے اور سارا کل ملا کے فرض کریں 4، 4.5، 5000 بڑے چھوٹوں کو، تو بس اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے وسائل اور ذرائع آتے رہیں گے. تو بہرحال ہم ان کو مینیج کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا دارالحدیث ہے، اس میں آواز کا سسٹم بھی بہترین ہے اور سارا لائٹنگ کا بھی سسٹم ہے، اساتذہ مائک سے پڑھاتے ہیں. اور یہ ہے کہ طلباء خود زیادہ روحانیت پہ یا یقین رکھتے ہیں تو وہ خود ہی ڈسپلن میں آتے ہیں اور زیادہ ادارے کو یا اساتذہ کو یا منتظمین و تمیم کو تنگ نہیں کرتے، بلکہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ہمارا سال 2 سال یا پوری مدت حقانیہ میں گزر جائے تو الحمدللہ مینیج ہو جاتا ہے. جی شکریہ بہت. اچھا، حضرت شہید اسلام، شہید ناموس رسالت جن کا ذکر بھی آپ نے فرمایا، حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانے کے بعد پارٹی کو لے کر چلنا اور ان کی لیگیسی کو کیری کرنا ظاہر ہے، اور پھر ادارے کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہوگا یقیناً ان کے جانے کے بعد. تو کیسے ان کے یہ جو گیپ ہے ان کی شخصیت کا، یہ خلا ہے، کیسے پر ہو رہا ہے، وہ کیسے کیا کہیں گے؟ آپ درست فرما رہے ہیں. بظاہر تو ہمارے اسلاف اور اکابر جب چلے جاتے ہیں تو یقیناً ان کا گیپ پر تو نہیں کیا جا سکتا. ہر آدمی کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک مقام ہوتا ہے. ان کی پوری زندگی اس راستے میں کھپ گئی تھی اور 83 ایئرس میں انہوں نے شہادت پائی. تو وہ بتاتے تھے کہ میں 8، 9، 10 برس کا تھا جب میں نے جدوجہد شروع کی اپنے والد شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ. اور وہ جدوجہد کیا تھی؟ وہ یہی جب ایک مسجد سے آپ شروع کریں اور اس کو دیوبند ثانی حقانیہ میں آپ کنورٹ کریں تو اس میں بڑا عرصہ لگا ہے. یعنی ان کی ایسا سمجھ لیں کہ پوری زندگی شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب جد امجد رحمۃ اللہ علیہ کی سب کی، یعنی انہوں نے پوری ایک عظیم ادارہ چھوڑا ہے. ہم جیسے کمزور نوجوانوں کے حوالے کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے.
ہم تو نہ اس مقام پہ ہیں نہ اتنی ہماری خدمات ہیں، لیکن انہوں نے ایک ٹریک چھوڑا ہے، ایک راستہ نظریہ دیا ہے ہماری جماعت میں اور ہمارے مل کے ساتھی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی ٹیم، دفاع پاکستان کونسل کے پلیٹ فارم پہ، جمعیت کے پلیٹ فارم پہ، اور ہمارے مختلف دینی جماعتوں کے اتحاد کے ساتھ ہم مل کے اس نظریے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کی ترقی ہو، فلاح و بہبود کے لیے ہم عوام کی کچھ کر سکیں، تو اس میں ہم عوام کے ساتھ بھی ہر وقت رابطے میں۔ وہ کام ہمارے لیے جو مولانا صاحب کے لیے بہت آسان تھا، ہمارے لیے تو مشکل ہے، لیکن جب آپ چھوٹوں پہ جب ذمہ داری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتا ہے۔ اسی طرح ادارے کا بھی کام ہم مل کے پورا، ہمارا خاندان، ہمارا انتظامی امور کا ڈھانچہ، اہتمام کا ڈھانچہ، اور جو ہمارے اساتذہ کا ایک بہت بڑا سسٹم ڈھانچہ ہے، وہ سب مل کے الحمدللہ ہم حقانیہ کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بعض وقت ذہنی الجھنیں اور مشکلات آتی ہیں کہ جو وسعت ہے اور ان کے لیے جو برکات تھیں وہ شاید ہم گناہگاروں کے لیے وہ نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بڑے اسلاف اور اکابرین کی برکات تھیں، لیکن یہ بہرحال مولانا صاحب کی شہادت کے بعد ان کی کمی تو ہر وقت محسوس ہوتی ہے، لیکن دارالعلوم حقانیہ کا سفر رکا نہیں ہے، بلکہ مزید الحمدللہ آگے پھل پھول رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مشکلات بھی آتی ہیں، کرونا بھی آیا، کرونا میں سارے مدارس سفر ہوئے، ایسے ہی، اور اس میں پچھلا سال تقریباً ہم جو شوال، رمضان، رجب، شوال اور یہ مبارک مہینوں میں مدارس کو یعنی لوگ پبلک سپورٹ کرتی ہے اپنے خیرات، زکوٰۃ، صدقات سے، تو وہ بھی اس دفعہ اس سال ہمارے ادارے کو جو کہ انڈسٹری، مارکیٹیں، پبلک جو وہ گھروں میں بند تھے، لیکن بہرحال پھر بھی غیبی نصرت ہو جاتی ہے، اور طلباء کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، عبادت، رات کے تہجد، یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں، کوئی 1 منٹ میں کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز وہ دے سکتے ہیں آپ، اپنے فضلاء کے نام، امت مسلمہ کے نام، یا وہ لوگ جو مدارس کے متعلق یا خاص طور پہ اس ادارے کے متعلق کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کے نام جی ہاں، میں جتنے بھی یہ پروپیگنڈے ہیں میں ان کی نفی کرتا ہوں۔ دارالعلوم حقانیہ جو ہے تو الحمدللہ خالص علمی تعلیمی ادارہ ہے اور ایک نظریاتی ادارہ ہے، اور الحمدللہ میں یہی کہوں گا اپنے طلباء کرام سے اور اپنے مکتب فکر سے اور اس پاکستان کے عوام سے، اور جو دینی عوام ہیں یا جو بھی، کہ خدا را پاکستان کو اگر آپ محفوظ اور مضبوط اور اعلیٰ ترقی کی طرف، اعلیٰ اقوام کی صفوں میں شمال کرنا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلکی اختلافات بھی نہیں ہونے چاہیے، جو ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمارے علماء مسلکی اختلافات کو اچھالتے ہیں، تو یہ اس کا زمانہ نہیں ہے۔ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ مسلمان کس طرف جا رہا ہے، تو میرے والد صاحب کی بھی یہ آواز تھی کہ اتفاق اور اتحاد امت مسلمہ میں تمام علماء، تمام مکاتب فکر میں ہونا چاہیے، تو تب دین جو ہے تو دین کی خدمت ہوگی، تبلیغ کی خدمت ہوگی، اور ہمارا ملک بھی پھلے گا پھولے گا، اور ہمارا مسلک بھی پھلے گا پھولے گا، اور مدارس بھی آگے مزید جائیں گے، اور اس سے جو امت مسلمہ کا جو ایک ہے شیرازہ بھی نہیں بکھرے گا، اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی سالمیت رہے گی، اور پاکستان کے لیے ہم نے اور آپ سب نے ایک پیش پہ مل کے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر جی، بہت شکریہ۔ ناظر مکرم، آپ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کا وزٹ کر رہے ہیں، اور یہ وزٹ ابھی باقی ہے، لیکن یہاں پہ ہم آپ سے تھوڑا سا وقفہ لیں گے، اور اگلا جو حصہ ہے اس وزٹ کا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ کی خدمت میں لے کر آئیں گے، تو تب تک آپ سے اجازت طلب کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مدارس کا وہ مثبت چہرہ جو ہمیشہ سے ہی مثبت تھا، جس کو دھندلا کرنے کی بہت ناکام گھناؤنی کوششیں ہر دور میں ہر طرح سے کی گئیں، اس دھندلاہٹ کو چھانٹنے کی، اس کو صاف کرنے کی ادنا سی کوشش شروع کی ہے اپنے تئیں، تو یقیناً آپ کا تعاون، آپ کا ساتھ اگر ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوگا تو شاید یہ کوشش اس طرح سے کامیاب نہ ہو سکے جس طرح ہماری خواہش ہے۔ تو ہمارا ساتھ دیجیے اس کوشش میں، اس کو کامیاب بنانے میں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔